बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट इरशाद अली शर, एडवोकेट, लीगल कंसल्टेंसी विद इरशाद शर में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। पहले भी हमने एक वीलॉग का सिलसिला जो शुरू किया हुआ है उसमें मुख्तलिफ मराहिल को हमने डिस्कस किया है। एफआईआर दाखिल होने से कि अगर एफआईआर नहीं दाखिल होती तो उसमें क्या सूरत हाल हो सकती है और इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है। तो हमने अपने पिछले वीलॉग में 164 के स्टेटमेंट तक पहुंचे थे। आज से हम फिर शुरू कर रहे हैं 164A, 164B, जो भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर आगे चलता है, क्योंकि एक वीलॉग में इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर कंप्लीट करना जो है वो मुमकिन नहीं था। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 164A से। 164A के तहत जब कोई रेप केस होता है, कोई जना का केस होता है, कोई सोडोमी का केस होता है, जो अननेचुरल अफेंस भी कहते हैं, जिसकी सेक्शन जिनकी सजाएं 376, 377 और 377A में दी गई हैं, उन केसेस के हवाले से जब कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, जो मेडिको लीगल एग्जामिनर उनको विक्टिम को एग्जामिन करता है, तो वो 164A में करता है। इसमें यह ख्याल रखा जाता है कि अगर कोई मेल विक्टिम हो तो उसको एग्जामिन करने के लिए मेल मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, और अगर फीमेल कोई विक्टिम है तो उसके लिए फीमेल मेडिको लीगल एग्जामिनर होनी चाहिए, ताकि उनकी जो एक किस्म की यूं समझें कि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई इस तरह का कोई मामला ना हो, कोई पेचीदगी ना हो, कोई कम्प्लेक्शन ना हो। इससे बचने के लिए मेल विक्टिम के लिए मेल मेडिको लीगल प्रैक्टिशनर और फीमेल के लिए फीमेल मेडिको लीगल प्रैक्टिशनर को प्रेफरेंस देनी चाहिए। उसके बाद 164B है। 164B डीएनए की रिपोर्ट है। डीएनए रिपोर्ट जो विक्टिम होता है उसके जो जिस्म के साथ, कपड़ों के साथ स्वाब्स या कोई भी इस तरह के बाल या कोई भी इस तरह की चीज जो कि बकाया जात रह जाती हैं किसी मुलजिम के उस विक्टिम के पास या विक्टिम के साथ, या खास तौर पर अक्सर जो ये चीज होती है कि जिना के केसेस में जब स्वाब्स लिए जाते हैं विक्टिम के जिस्म से, तो उनको टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिसको डीएनए टेस्ट कहते हैं। और डीएनए टेस्ट अगर कोई किसी बाहर के बंदे का या किसी और बंदे का या मुलजिम का कोई भी बकाया जात अगर कपड़ों पे, जिस्म पे या किसी भी जगह पे हो सकता है, तो वो उसमें मैच हो सकता है, और उसके लिए दोनों विक्टिम और जो बंदा है, मुलजिम है, उसके ब्लड के सैंपल्स भी लिए जाते हैं और बाकायदा लेबोरेटरी से उसको टेस्ट कराया जाता है, जिसको डीएनए टेस्ट कहते हैं, और ये 164B के तहत होता है। उसके बाद आता है 165। 165 के तहत जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है किसी मैटर को, उसको जब जरूरत महसूस हो कि किसी बिल्डिंग में या किसी ऐसी जगह पे जहां पर कोई केस के मुतालिक इंतहाई अहम एविडेंस मौजूद है, उसको रिकवर करना प्रॉपर प्रोसीडिंग्स के लिए, केस की या प्रॉपर उसके डिस्पोजल के लिए जरूरी है, तो उस सूरत में वो पुलिस ऑफिसर उस बिल्डिंग में या उस जगह की तलाशी ले सकता है, उसको सर्च कर सकता है। उसको किसी वारंट की लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म में अगर कोई एविडेंस कहीं से कोई ढूंढनी हो, कोई जिस तरह के आम हालात में आपने देखा होगा कि रेड होते हैं पुलिस के, कहीं कोई मुलजिम छुपा हुआ होता है या कहीं कोई उसके मुतालिक एविडेंस छुपी हुई होती है या कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो उस सूरत में उस पे रेड करके उनको वहां से फाउंड किया जाता है, ताकि केस को प्रॉपर डिस्पोजल की तरफ ले जाया जा सके। उसके बाद जब जो कुछ सेक्शन ऐसी भी हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर 406 है, 420 है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, 403 है, 405 है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की जो मिसअप्रोप्रिएशन है फंड्स की, या चीटिंग बाय वे ऑफ फ्रॉड होता है, या मिसचीफ बाय वे ऑफ चीटिंग होती है, तो ऐसे केसेस में उसके लिए उस कंसर्न कोर्ट से या एसएसपी से परमिशन लेने की जरूरत होती है। बाकी जो केसेस होते हैं उसमें किसी भी परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 166 पे। 166 के तहत जब कोई पुलिस ऑफिसर ये समझता है, जरूरी समझता है कि किसी और पुलिस ऑफिसर से वारंट इशू करवा के सर्च की जाए,
جیسے مثال کے طور پر اگر ایک تھانے کی حدود سے دوسرے تھانے کی حدود میں کہیں کوئی چھپائی گئی ہے چیز کیس کے متعلق، تو وہ اس انویسٹیگیشن آفیسر جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے میٹر کو، وہ اس دوسرے اسٹیشن کے انچارج کو درخواست کرے گا، گزارش کرے گا کہ آپ اس جگہ کو، اس بلڈنگ کو سرچ کرنے کے لیے ہمیں وارنٹ ایشو کریں، ہمیں لیٹر ایشو کر کے دیں تاکہ ہم اس جگہ کی جا کے سرچ کریں، کیونکہ وہ اس کے حدود کے باہر ہوتا ہے، جہاں وہ انویسٹیگیشن آفیسر پوسٹڈ ہوتا ہے وہ اس کی حدود سے باہر ہوتا ہے، تو اس لیے اس حدود کے آفیسر کی پرمیشن یا اس کی وارنٹ لینا ضروری ہوتی ہے، تو وہ 166 کے تحت ہوتا ہے۔ 167 یہ پولیس ریمانڈ ہوتا ہے۔ جیسے عام طور پر عام حالات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پولیس انویسٹیگیشن 24 گھنٹے کے اندر پوری نہیں ہوتی تو اس صورت میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس ملزم کو عدالت کے سامنے، کنسرن جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اگر انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تو فردر پولیس کسٹڈی ریمانڈ کے لیے گزارش کرتا ہے، اور وہ 167 کی رپورٹ پیش کرتا ہے اس میجسٹریٹ کے پاس، کیونکہ میجسٹریٹ کو انویسٹیگیشن کے دوران سپروائزنگ اتھارٹی ہوتی ہے، سپروائزنگ اختیار ہوتا ہے، کمیٹل پروسیڈنگز کے دوران وہ سپروائزنگ اتھارٹی ہوتا ہے، اس کا وہ جوڈیشل اختیار نہیں ہوتا، وہ اس کا ایگزیکیوٹو اختیار ہوتا ہے۔ اس ایگزیکیوٹو اختیار کے تحت وہ ثوابدید رکھتا ہے یہ کہ اگر یہ ضروری سمجھے کہ مزید پولیس کسٹڈی ریمانڈ، فزیکل کسٹڈی ریمانڈ کی ضرورت ہے پولیس کے حوالے کرنے کی، تو وہ ملزم کو مزید پولیس فزیکل ریمانڈ دیتا ہے اور پولیس کے پاس ملزم کو بھیجتا ہے تاکہ اس سے مزید تفتیش ہو سکے۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایسی کوئی ریزنز نہیں ہے، ایسی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یا کیس کے متعلق انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، جیسے اکثر 69A B C کے کیسز میں ہوتا ہے کہ جب کسی سے کوئی نارکوٹک سبسٹنسز برآمد ہوتے ہیں تو وہ اس میں مزید تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس میں پہلے ہی دن جو ہے وہ پولیس جوڈیشل کسٹڈی ریمانڈ ہوتا ہے، یا اور اس طرح کے جو افینسز ہوتے ہیں یا بیلیبل افینسز ہوتے ہیں اس میں مزید پولیس کسٹڈی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس میں جوڈیشل کسٹڈی ریمانڈ کر دیتا ہے میجسٹریٹ صاحب۔ لیکن جہاں پر ضرورت محسوس کی جاتی ہے، جہاں پر کچھ ریکوریاں کرنی ہو یا ہینیس قسم کے افینسز ہوتے ہیں، تو اس میں مزید پولیس کسٹڈی ریمانڈ دیا جا سکتا ہے، اور یہ 14 دن تک دیا جاتا ہے۔ یہ عام حالات میں، عام جو 167 ہے اس میں رپورٹ کے مطابق 14 دن کا ریمانڈ ہو سکتا ہے، اور اس میں مزید تفتیش اگر ضرورت ہو تو 344 سیکشن 344 کے تحت اس میں مزید جو ہے وہ 3 دن کا ریمانڈ دیا جا سکتا ہے، مطلب ٹوٹل 17 دن تک کا ریمانڈ پولیس انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو مل سکتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے 168 کی۔ 168 کی وہ رپورٹ ہوتی ہے کہ جب کوئی زیر دست پولیس آفیسر جس کو اپنے سپیریئر آفیسر نے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہا ہو یا کوئی کیس دیا ہو، کوئی انٹرسٹ کی ہو انویسٹیگیشن، جیسے عام حالات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل تو اسٹیشن انویسٹیگیشن آفیسر الگ ہیں اور اسٹیشن ہاؤس آفیسر الگ ہیں۔ جب یہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر FIR داخل ہونے کے بعد انویسٹیگیشن کسی اپنے سبارڈینیٹ آفیسر کو حوالے کرتا ہے، تو جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس انویسٹیگیشن کے تمام تر تفصیلات کو اس 168 کی رپورٹ میں لا کے، اس میں لکھ کے، وہ پھر اس سپیریئر آفیسر کے سامنے اپروول کے لیے رکھی جاتی ہے، اور مزید فارورڈ کر کے کنسرن میجسٹریٹ کو بھیجنے کے لیے بھی وہ رپورٹ رکھی جاتی ہے، تو اس کو 168 کی رپورٹ کہتے ہیں، جس میں تمام کیس کے متعلق ایویڈنس جو کلیکٹ ہوتی ہے، تمام حالات، واقعات اور حقائق پر مبنی ایک پورا بریف ہوتا ہے، جس کو 168 کی رپورٹ کہتے ہیں۔ 169 جب کسی ملزم کے خلاف کوئی ڈیفیشنٹ ایویڈنس ہو، ایویڈنس اتنی اسٹرانگ نہ ہو کہ اس کیس کو، اس ملزم کو کنسرن میجسٹریٹ کے پاس فارورڈ کیا جائے، تو اس صورت میں اس کو 169 CRPC میں ریلیز کیا جاتا ہے، ڈسچارج کیا جاتا ہے، مخلصی دی جاتی ہے، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ کنسرن میجسٹریٹ کے پاس اپروول کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 170۔ 170 وہ سیکشن ہے کہ جس کے تحت اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر یہ محسوس کرتا ہے کہ ملزم کے خلاف سفیشینٹ ایویڈنس ہے اور اس کیس کا ٹرائل ہونا چاہیے، تو اس صورت میں وہ 170 ضابطۂ فوجداری کے تحت اس علاقہ میجسٹریٹ کو وہ رپورٹ فارورڈ کرتا ہے، ملزم کو فارورڈ کرتا ہے، اور اس میں تمام حالات اور واقعات لکھتا ہے کہ یہ سچویشن ہے،
جس کے تحت آپ کے پاس یہ کیس کو ریفر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 172۔ 172 میں وہ ڈائریاں ہوتی ہیں جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر شروع دن سے لے کر ہر ایک وقت کی، ہر ایک ٹائم کی، ہر ایک گھنٹے کی، ہر مصروفیات کو اس میں درج کرتا ہے، اور اس میں جو بھی چیزیں اس کو ملتی ہیں کیس کے متعلق یا اور عام حالات میں کن سے ملاقات ہوئی، کس کا بیان ریکارڈ ہوا، کس ٹائم پہ کیا ہوا، کیونکہ یہ چیزیں بھی انتہائی اہم ہوتی ہیں۔ حالانکہ ان پولیس ڈائریز پہ کورٹ ریلائے نہیں کرتی، نہ بطور ان کو ایویڈنس لیا جاتا ہے، لیکن جب ایک سب آرڈینیٹ آفیشل کا جو انویسٹیگیشن ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے، اس کو سپروائز کرنے کے لیے ان ڈائریوں کو بطور ایک یوں سمجھیں کہ ریفرنس کے طور پر لیا جا سکتا ہے، اور اس کو بطور اس انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے کارکردگی کو ایک قسم کی مطلب اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ پولیس ڈائریز اہم ہوتی ہیں، اور پولیس ڈائریز کو پڑھ کے جو سپیریئر آفیسر ہوتا ہے وہ پھر 168 کی رپورٹ کو یا میجسٹریٹ جو ہے وہ باقی رپورٹ کو بھی اس میں اپروو کرتا ہے۔ آخری جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی مکمل تفتیش کے بعد ایک رپورٹ ہوتی ہے وہ 173 ضابطہ فوجداری کے تحت ہوتی ہے، جس میں ایک جو اسپیسیفک پروفارما ہوتا ہے، جس طرح ایف آئی آر کا اسی طرح پروفارما ہوتا ہے چالان کا، چالان، پولیس رپورٹ اور رپورٹ انڈر سیکشن 173، یہ تینوں جو نام ہیں وہ ایک ہی قسم کی رپورٹ کے ہیں، اور اس میں باقاعدہ ایک کالم دیے ہوتے ہیں کہ جس میں مدعی کا نام، جو ملزم مفرور ہیں ان کا لال سیاہی سے نام، جن کو جو مطلوب نہ ہو، جن کو مخلصی دی گئی ہو 497(2) میں یا کسی بھی طریقے سے، ان کا نیلی سیاہی میں نام کالم 2 میں، اور کالم 3 میں ملزموں کا نام، کالم 4 میں کیس پراپرٹی وغیرہ، یا اس طرح سے مطلب گواہوں کے نام، پھر بریف فیکٹس ہوتے ہیں کہ کیس کے متعلق کیس کے تمام حقائق، واقعات، حالات، اور پولیس آفیسر کا اپنا اوپینین جو ہوتا ہے وہ اسی 173 کی رپورٹ میں ہوتا ہے، اور 173 کی رپورٹ وہ ہوتی ہے جو کہ علاقہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ علاقہ میجسٹریٹ اس 173 کی رپورٹ کے بعد اپنا ٹرائل شروع کرتا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے ویلاگ میں ہم اس ٹرائل کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ مزید آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اس میرے ویلاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور دوستوں کو بھی مشورہ دیں تاکہ آپ کو قانون کی بر وقت آگاہی ہو سکے، اور اس طرح کے ماحول میں آپ لوگ یہ جان سکیں کہ آپ کو قانونی طور پر کیا حقوق حاصل ہیں، آپ کے قانونی طور پر کیا فرائض ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔